नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा बल्लिग़ना रमज़ान आमीन। अहलन व सहलन व मरहबा। अब सबको रमज़ान हयाती वर्कशॉप में खुशामदीद। अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें मोहब्बत, शौक़ और जज्बे के साथ रमज़ान की गुफ्तगू सुनने और इसको एंजॉय करने की तौफीक अता करे। सबसे पहले हमें जब तक ये अंदाज़ा नहीं होगा कि रमज़ान इतना ख़ास महीना क्यों है, इसकी प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, इसका इंतज़ार क्यों करना चाहिए, इसको सब महीनों से क्यों ख़ास करार दिया गया, तो अगर इम्पोर्टेंस का नहीं पता होगा तो हम इतनी तैयारी नहीं करेंगे। जब इम्पोर्टेंस का पता चल जाएगा तो खुद ब खुद हमारे कदम नेकियों की तरफ बढ़ने लगेंगे। जब हमें इसकी इंतहा का, इसके कमाल का, इसकी खूबसूरती का, इसके फजल का, इसकी रहमतों का अंदाजा होगा तभी हम इसके लिए कोशिश करेंगे। यकीन जाने हमें बस पता है रमज़ान बहुत ख़ास है, लेकिन कितना ख़ास है इसकी इंतहा का नहीं पता। तो इंशाल्लाह चंद गुफ्तगू के चंद पॉइंट्स हमने इसके स्पेशल होने पे देखने हैं और फिर इसकी तैयारी करनी है। रमज़ान जो है, रोज़ों का मकसद सबसे पहले रमज़ान ख़ास तौर पे इसमें हम अल्लाह ताला को राज़ी करते हैं रोज़े के ज़रिए, कुरान की तिलावत के ज़रिए। तो आखिर भूखा प्यासा रहने का मतलब क्या है, मकसद क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पे रोजे फर्ज कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पे फर्ज किए गए, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। तो क्या बात समझ में आई कि इसका असल मकसद क्या है? तकवा। तकवा इसकी मेन चीज है। यानी हमने रमजान के अंदर जब दाखिल होना है तो सारे काम जो करने हैं, मकसद क्या हो? तकवा। बुराइयों से बचना, नेकियों की तरफ जल्दी इख्तियार करना, तकवा का मतलब ये होता है। तो रोजे सिर्फ भूखा प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि उसमें गौर फिक्र करना है। अल्लाह ने दुनियावी चीजों से हमें हमारा जहन हटा कर, क्योंकि इंसान के सारा दिन कोशिश खाने पीने की तरफ होती है, अल्लाह ने खाने पीने की तरफ हमारी तवज्जो तरजीह हटाकर हमें वक्त दिया कि अब तुम सोचो अपनी जिंदगी के बारे में, अपना एहतसाब करो। तो बेसिकली मकसद क्या है? तकवा। अब इसी तकवा को हासिल करने के लिए हमने आज कुछ चीजें तैयारी करनी है। बल्कि जैसे एक सफर पे जाना हो, टूर पे जाना हो, तो पहले तैयारी की जाती है प्रॉपर। अगर किसी ने आपके घर में मेहमान आना हो तो कोशिश होती है कि अगर कोई दूर से आ रहा हो तो घर को डेकोरेट किया जाता है। बाहर से किसी ने आना हो, अब्रॉड से कोई आपके रिश्तेदार आते हैं, इवन कि अब तो नया बेबी जब आता है घर में, तब उसके आने की खुशी में भी घर डेकोरेट किया जाता है। दुल्हन आती है घर में, आने की खुशी में उसका रूम डेकोरेट किया जाता है। तो मेहमानों के आने पर घरों को सजाया जाता है। इसी तरह रमजान के आने पर हमने अपने दिलों को सजाना है, अपनी रूह को सजाना है, ताकि जब रमजान आए हम उसकी अच्छी से मेहमान नवाजी कर सकें। रमजान को अगर उदास वापस भेज दिया तो फिर वो कयामत के दिन हमारे लिए सिफारिश नहीं बनेगा। तो रमजान एक ऐसा महीना है कि जब ये शुरू होता है तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तो इसलिए जन्नत पुकार रही है कि मेरे अंदर दाखिल हो जाओ, और जहन्नम जहन्नम के दरवाजे बंद हो गए हैं। कम से कम बुराइयों की तरफ हमारे कदम बढ़ने चाहिए। इसी तरह एक और हदीस है
کہ رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے، یعنی اس کی فضیلت ہے، یعنی اس کا اندازہ ہم لگائیں کہ عمرہ اور حج میں کتنا فرق ہے، ان کی مشقت میں، ان کے اخراجات میں، پھر عمرہ ہر وقت کیا جا سکتا ہے، حج سال میں ایک دفعہ کیا جاتا ہے، اس لیے رمضان کی برکتوں کے سبب عمرے کا ثواب حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایک عورت انصار کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہمارے ساتھ حج پہ کیوں نہیں چلتی؟ اس نے کہا اللہ کے نبی ہمارے پاس صرف 2 اونٹ ہیں، ایک پہ میرا شوہر اور بیٹا دونوں حج پر گئے ہیں، اب ایک اونٹ گھر میں ہے جس پر ہم پانی وغیرہ لاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ٹھیک ہے تم رمضان میں عمرہ کر لینا، اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہے۔ اللہ ہمیں رمضان کا عمرہ نصیب کرے، زندگی میں کم از کم ایک بار اللہ ہمیں یہ توفیق عطا کر دے کہ ہم رمضان میں عمرے کر کے حج جیسا ثواب حاصل کر سکے۔ یعنی پیکیج اتنا بڑا ہے کہ عمرے کا ثواب حج جتنا۔ پھر اسی طرح روزے کی اللہ اتنا روزوں کے پروٹوکول دیتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی بندہ اللہ کے سامنے بات نہیں کر سکے گا، کوئی بندہ اللہ کے سامنے گفتگو نہیں کر سکے گا، لیکن روزہ اور قرآن قیامت کے دن اللہ کے سامنے سفارش کریں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول کریں۔ قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے روکا، لہٰذا اس کے لیے میری سفارش قبول کیجیے۔ تو اللہ دونوں کی سفارش قبول کریں گے۔ یعنی قیامت کے دن روزہ ہمارے حق میں بات کرے گا، ہمیں پروٹوکول دے گا، اللہ کے سامنے جا کر ہمارے حق میں اللہ سے سفارش کرے گا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کون سا روزہ سفارش کرے گا، کیا وہ روزہ جو صبح ہم فجر کے وقت سحری کر لیتے ہیں اور افطاری کے وقت کھانا کھاتے ہیں، درمیان میں سونا اور باقی تمام کام ہماری وہی ہوتے ہیں، ایکٹیویٹیز وہی ہوتی ہے، کیا وہ روزہ سفارش کرے گا؟ یہ بھی تو ہمیں سوچنا ہے نا، اپنے روزے کو برانڈڈ بنانا ہے، جتنی اچھی وہ ڈال ہوگی، جتنا اس کو برانڈڈ بنائیں گے اتنی اچھی وہ ڈال ہوگی، اتنا ہمیں ہمارے ہاتھ میں وہ بات کر سکے گا۔ اگر ہم نے فارمیلٹی کے لیے صرف کھانے پینے سے رکنا ہے تو میرا نہیں خیال کہ ایسا روزہ ہمارے لیے سفارش کر سکتا ہے، کیونکہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، روزہ برے کاموں سے رکنے کا نام بھی ہے۔ اسی طرح اس کا اجر و ثواب اس کا اندازہ ہی کوئی نہیں، روزے کا اجر و ثواب بے حساب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدمی کی ہر نیک عمل کا ثواب اللہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک نیت اور خلوص کے مطابق بڑھا دیتے ہیں، لیکن روزے کے ثواب کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا اجر دوں گا۔ روزہ دار اپنی ساری خواہشات اور کھانا پینا میری خاطر چھوڑتا ہے تو اس لیے اس کا اجر و ثواب بھی میں خود دوں گا۔ اب وہ سوچیں اتنی بڑی ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اتنا فضل زیادہ کرتا ہے۔ یعنی اگر ایک غریب ہے، اس کے پاس پیسے کم ہیں، اگر وہ آپ کو انعام دینا چاہے تو وہ اپنی اوقات کے مطابق دے گا، 100 روپیز، 1000۔ ایک ملینر ہے، وہ آپ کے کام سے خوش ہوتا ہے، خوش ہونے کی بنا پر وہ آپ کو انعام دیتا ہے، تو وہ کتنا انعام دے گا؟ اپنی اوقات کے مطابق دے گا نا۔ تو خود سوچیں اللہ کا رتبہ، اللہ کا مقام، اللہ کے ہاتھ میں دولت اور خزانے کتنے ہیں، تو جتنا اس کو خوش کریں گے اتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اگر اس کی رضا 80% ہے تو پھر اسی حساب سے دیا جائے گا، اگر اسے زیادہ خوش کیا ہے تو اخلاص زیادہ ہے تو اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے کتنی تگ و دو کرنی ہے، کتنی محنت کرنی ہے۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس روزے کو ہمارے لیے ڈھال بنا دیا، قیامت کے دن سفارشی بھی ہوگا اور دنیا کے اندر گناہوں سے بچنے کی وجہ بھی ہے۔ پھر اسی طرح جنت میں ایک دروازہ ہے، اس دروازے کا نام کیا ہے؟ ریان۔
اس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے. 8 دروازے ہیں. آپ وہ سوچیں اگر ہم اس پرچے میں پاس نہیں ہوتے یا ہماری کمی بیشی رہ جاتی ہے تو سارے لوگ اس دروازے سے گزر رہے ہوں گے. اگر ہمیں جانے کی پرمیشن ہی نہ ملی تو کتنا دل برا ہوگا نا کہ بہت سے لوگ اس دروازے سے انٹر ہو رہے ہیں اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو پرمیشن نہیں. کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا کیونکہ جب روزہ ہی نہیں ہم سے راضی, روزے کا ہم نے خیال ہی نہیں رکھا. یہ مہمان ہے نا, اس کی میزبانی کرنی ہے. اگر ہم اس کے اچھے میزبان نہیں بنیں گے, اچھی مہمان نوازی نہیں کریں گے تو پھر یہ کیا ہمارے ساتھ دوستی کر سکتا ہے؟ یہ ہمارے حق میں بات کر سکتا ہے؟ مثلا دیکھیں کہ آپ نے کسی سے سفارش کروانی ہو, جس سے سفارش کروائی جاتی ہے اس کے بڑے نخرے اٹھائے جاتے ہیں. اگر پتہ چل جائے کہ فلاں کی پہنچ بہت زیادہ ہے, ایون کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم نے سفارش کروانی ہو نا تو ہم اس بندے کے بڑے نخرے اٹھاتے ہیں, اس کی ڈانٹ پہ برداشت کر لیتے ہیں, اسے تحفے تحائف ہم جتنے بھی اس سے کم لیول پہ ہوں اسے گھر کھانا بھجواتے ہیں, اس کو تحفے دیتے ہیں تاکہ یہ ہماری سفارش کر دے. ایسے ہی کرتے ہیں نا. تو روزہ بھی تو ہمارا سفارشی ہے, تو اس کی کیوں نہیں چاؤ اٹھا سکتے ہم, اس کے کیوں نہیں نخرے اٹھاتے؟ جس طرح ایک سفارش دنیا میں سفارش کروانے والے کے نخرے چاؤ اٹھائے جاتے ہیں, اسی طرح ہم نے اس رمضان روزے کے بھی نخرے اٹھانے ہیں, روزے کے چاؤ اٹھانے ہیں, اس کو خوش کرنا ہے, اس کو راضی کرنا ہے تاکہ وہ ہماری بہترین سفارش اللہ کے سامنے کر سکے. یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے. یہ پوائنٹ ذہن میں بالکل سیٹ کرنا ہے کہ اس دفعہ میں نے روزے کو خوش کرنا ہے, روزے کو راضی کرنا ہے, اس سے سفارش کروانی ہے قیامت کے دن, اس لیے اس کی بہت آبگت کرنی ہے, اس کی اچھی سی مہمان نوازی کرنی ہے تاکہ وہ سفارش بھی کرے اور ہم پھر اس کے دروازے سے انٹر بھی ہو سکے خوشی خوشی. اب یہ تھی روزے کی کچھ فضیلت. اب یہ دیکھتے ہیں کہ جو بندہ اس کی قدر نہیں کرتا اس کا کیا انجام ہوتا ہے. پھر انشاءاللہ ہمیں جب پتہ چل جائے گا نا کہ اس کی کوالٹیز اور اس کے اتنا مقام ہے اور نہ کیش کرنے والے کو کتنے نقصانات ہیں, تو پھر ہماری پلاننگ بہت اچھی ہوگی انشاءاللہ. اس لیے لاسٹ جو اس ہمارے ورکشاپ کا لاسٹ پارٹ ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے, تو اس کو مس نہیں کرنا. جو شخص اس کی قدر نہیں کرتا, ایک روزہ جو فرضی ہے اگر کوئی بلا عذر چھوڑ دیتا ہے, ساری عمر بھی وہ روزے رکھتا رہے نا, وہ بندہ اس روزے کا کفارہ نہیں ادا کر سکتا. اتنا اجر و ثواب, اتنی اہمیت کہ ایک روزے کا کفارہ ساری عمر, 60 سال عمر ہے, 70 سال عمر ہے, 80 سال عمر ہے, انسان مسلسل روزے رکھتا رہے وہ ایک روزے کا کفارہ نہیں دے سکتا. بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے بلا عذر یا بلا مرض کہ ایک بھی روزہ چھوڑا, ساری عمر کے روزے بھی اس کا کفارہ نہیں بن سکتے. اسی طرح رمضان, چونکہ رمضان کی اہمیت ہے قرآن کی وجہ سے. رمضان کس کا مہینہ ہے؟ قرآن کا. اور قرآن کب نازل ہوا تھا؟ لیلۃ القدر میں. آپ دیکھیے یہ قرآن کی برتھ ڈے لیلۃ القدر, قرآن کی سمجھے جیسے برتھ ڈے ہماری ہوتی ہے نا, ویسے قرآن کی برتھ ڈے کون سی ہے؟ لیلۃ القدر. اللہ نے اس ایک رات کی اہمیت کی وجہ سے پورے مہینے کو برکت والا, فضیلت والا بنا دیا. اس رات کی اتنی اہمیت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رمضان آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ یہ جو مہینہ تم پر آیا نا, اس میں ایک ایسی رات ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بلائی سے محروم رہا. اور یہ بھی فرمایا کہ لیلۃ القدر کی سعادت سے بے نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے. اب لیلۃ القدر کی رات کی امپورٹنس دیکھیے, ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر. اگر ہم اپنی
زندگی کے اندر دیکھیں، ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. 1000 مہینے جینا چاہے نا تو ہمیں 84 سال زندگی چاہیے. 83 to 84 کے درمیان ہماری زندگی ہوگی تو پھر ہم 1000 مہینے جی سکتے ہیں. امیجن کریں ایک رات عبادت کرتے ہیں، 84 سال کی عبادت جتنا اجر و ثواب کما لیتے ہیں. ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی بہتر، یعنی اس رات کی عبادات 1000 مہینے تک نہیں لمٹ اس سے بھی بہتر. جتنا اخلاص اتنی انسان اپنی اجر و ثواب کو بڑھا لے. اب تھوڑی سی کاؤنٹنگ اگر کریں تو اگر ہم للیلۃ القدر میں ایک حرف پڑھتے ہیں، ایک حرف پڑھنے سے کتنا اجر ملتا ہے؟ قرآن کا ایک حرف پڑھیں تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں. ایک مہینے میں 30 راتیں ہوتی ہیں. اگر 1000 مہینے ہوں تو کتنی راتیں ہوں گی؟ 1000 مہینے ہوں تو 30,000 راتیں. آپ خود سوچیں، اگر ہم 10 روپے خرچ کرتے ہیں، 10 روپے صدقہ کرتے ہیں للیلۃ القدر میں، یا ایک حرف قرآن کا ایک حرف پڑھتے ہیں، ایک حرف کی ہوتی ہیں 10 نیکیاں، یعنی ہم ایک حرف پڑھ کر 30,000 حروف جتنی نیکیاں کما سکتے ہیں. یہ صرف ایک حرف کی لمٹ ہے. اور اگر 10 روپے صدقہ کریں تو کم از کم 30,000 روپے صدقے کے برابر ہے. آپ امیجن کریں اگر ہم قیام کرتے ہیں، قیام میں قرآن پڑھتے ہیں یا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا دعائیں پڑھتے ہیں تو ان کے ایک ایک حرف کو کاؤنٹ کریں تو کتنی نیکیاں بنتی ہیں. یہ ملین پلس ہماری نیکیاں ایک رات میں بن سکتی ہیں. ہم نے اگر اس چیز کا اندازہ ہو جائے کہ ایک رات اتنی قابل رحمت اور ببرکت رات ہے تو ہم کبھی بھی اس کو مس نہ کریں. ہمارے 10 روپے گم ہو جائے نا، پورا دن ہم پریشانی اور ٹینشن میں گزار دیتے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کہ بڑی چیز گم ہو گئی ہے. لیکن یہاں ہمارے کروڑوں نیکیاں ہماری ضائع ہو جاتی ہیں، ہمیں کبھی اس چیز کا احساس نہیں ہوتا. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو کہا کہ وہ بندہ ہر بلائی سے محروم ہے. وہ خوش نصیب نہیں، کون؟ جو للیلۃ القدر کی رات کو نہیں پاتا. انشاءاللہ ہمارا اس دفعہ یہ ٹارگٹ بھی ہونا چاہیے کہ ہم نے اس رات تک پہنچنا ہے، اس کے اجر و ثواب کو پانے کی کوشش کرنی ہے. ہم نے ملینز نیکیاں جو ہیں ایک رات کے اندر کرنی ہے، اس سے بھی زیادہ کروڑوں کھربوں نیکیاں انشاءاللہ. یہ صرف اور صرف قرآن کی برکت کی وجہ سے. قرآن اس رات نازل ہوا تھا نا، اسی وجہ سے اس رات کو بہت افضل رات کہا گیا. پھر اسی طرح وہ بندہ جو روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد توڑ دیتا ہے، جلدی افطار کر لیتا ہے. جلدی افطار کرنے کا مطلب اسے پورا نہیں کرتا، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ہی اس کو کھول لیتا ہے، کوئی ریزن بھی نہیں ہوتی. اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ایک دن سویا ہوا تھا تو میرے پاس 2 آدمی آئے. انہوں نے مجھے بازوں سے پکڑا اور مجھے مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لے گئے. وہ دونوں نے کہا آپ اس پہاڑ پر چڑھیں. میں نے کہا میں تو نہیں چڑھ سکتا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں چڑھ گیا، حتیٰ کہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ گیا جہاں میں نے شدید چیخوں پکار کی آواز سنی. میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ جہنمیوں کی چیخوں پکار کی آوازیں ہیں. پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے جن کے منہ کو چیر دیا گیا تھا، جن سے خون بہہ رہا. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے. اس لیے
اس چیز کا بھی شعور ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ جو لوگ بے وجہ ہی روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیتے ہیں ان کو اس انجام کا ضرور علم ہو، تاکہ اس چیز سے بھی احتیاط بڑھتی جائے انشاءاللہ. خاص طور پہ جو خاص عذر نہیں کوئی بھی ہوتا تو عذر کے بغیر ہی روزہ جو ہے افطار کر. ہاں اتنی شدید بیماری ہو جائے کہ مرنے کا اندیشہ ہو یا بہت زیادہ انسان بے بس ہو جائے پھر رخصت ہے، اس کے علاوہ نہیں. تو یہ کچھ اس کی فضائل تھے، اور اس کے علاوہ اس کو نہ پانے والوں کے کچھ انجام. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کیسا وقت گزارتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک ہی بدل جاتا، آپ کی نمازوں میں اضافہ ہو جاتا، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے، اس کا خوف طاری رکھتے. اب ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی نئی چیز ہماری زندگی میں آتی ہے نا، کوئی اللہ کامیابی عطا کرتے ہیں، ترقی دیتے ہیں، تو ہماری چال ڈال، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہی بدل جاتا ہے، ہمارا بات کرنے کا انداز بھی. تو اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ تم تو رنگ ہی بدل گئے ہو، تمہارا تو رنگ بدل گیا ہے، تمہاری تو آنکھیں ماتھے پہ آ گئی ہیں. اس طرح سے لوگ طنزیہ بات کرتے ہیں جب بھی کوئی نئی چیز زندگی کے اندر آتی ہے، تھوڑا سا فرق انسان کے پاس آ ہی جاتا ہے. تو لیکن جب رمضان آتا ہے تو ہم 4-5 دن تک بدلتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں، لیکن پھر واپس اپنی روٹین میں آ جاتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے. رمضان آتا تو عبادات میں اضافہ کر دیتے، حالانکہ ان کو ضرورت نہیں تھی. انسان عبادت کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اللہ کے سامنے رتبہ بڑھ جائے اور انسان اللہ کو راضی کر سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے نا، کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی، اور جنتی بھی تھے اور مغفرت بھی ہے، پھر بھی عبادات کرنے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ پوچھا نا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں اتنی عبادات کرتے ہیں، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہیں. تو کہا اے عائشہ، کیا تو پسند نہیں کرتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ یعنی وہ انبیاء نبی ہو کر اتنی عبادات جن کو ضرورت نہیں، بس شکر گزاری پر اتنی عبادات. ہمیں تو مغفرت کی ضرورت ہے، ہمیں تو نیکیوں کی بہت ضرورت ہے. تو اس لیے ہمارا رنگ بھی بدل جانا چاہیے انشاءاللہ. کلر بدلنا ہے نا ہم نے، اپنی عبادات میں اضافہ کر کے، اپنے معاملات میں اضافہ کر کے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر اتنا صدقہ خیرات کرتے کہ جیسے تیز ہوا کی سپیڈ ہوتی ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ سخی ہو جاتی. جب جبرائیل امین آتے آپ کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلائی کرنے میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتی. تو انشاءاللہ ہم نے اپنے ٹارگیٹس کے اندر یہ بھی سیٹ کرنا ہے کہ ہم نے صدقہ خیرات کا بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا ہے. اگر سلف صالحین کی زندگی پر غور کیا جائے نا، تو میں مطالعہ کر رہی تھی تو اتنی حیرانگی ہو رہی تھی کہ وہ اتنا قرآن پڑھتے، یعنی ساری ایکٹیویٹیز چھوڑ کر نا سب کی کوشش ہوتی تھی قرآن پڑھا جائے، کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. رمضان کا اتنا فضل والا ہونا، بابرکت ہونا، رمضان کا اتنا رحمتوں والا ہونا کس کی وجہ سے ہے؟ قرآن کی وجہ سے. قرآن کی اہمیت کی وجہ سے رمضان کو اتنی امپورٹنس دی گئی ہے. تو صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین، ایون کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک روایت تھی کہ وہ حدیث پہ بہت کام کیا کرتے تھے نا، تو لوگوں سے ملتے بھی تھے. تو جب رمضان آتا نا، ساری ایکٹیویٹی، سارا مطالعہ چھوڑ کر اکیلے ہو جاتے، سارا ٹائم قرآن پہ گزارتے. کچھ لوگ 2 دن میں قرآن ختم کرتے، پوری پوری رات قیام میں قرآن پورا کر لیتے. اتنا زیادہ قرآن، یعنی پورے کا پورا فوکس کس چیز پر ہوتا؟ قرآن کی تلاوت پر. کہ ہمارا یعنی جیسے دیکھیں نا کہ جس کی برتھ ڈے ہو یا کسی کو بھی آپ نے تحفہ دینا ہو، مہمان آپ کے گھر آتے ہیں یا کسی کو آپ نے گفٹ دینا ہو، تو ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ اس کو اس کی پسند کا گفٹ دینا ہے.
اس کی پسندیدہ چیز لے کے جاتے ہیں. تو قرآن رمضان میں نازل ہوا. تو قرآن کا مہینہ ہے، مہمان بن کر آیا، سال میں ایک دفعہ آتا ہے، تو اس کو ہم تحفہ دیتے ہیں. تو قرآن کو گفٹ کیا دیں گے؟ قرآن کو گفٹ قرآن کی دوستی. قرآن کو پسند ہے اس کو پڑھا جائے، قرآن کو پسند ہے کہ اس پر تدبر کیا جائے، اس کی تلاوت کی جائے. اس لیے اس کی برتھ ڈے پر ہمیں کیا تحفہ دینا ہے؟ تلاوت قرآن، تدبر قرآن، تفسیر قرآن. اور یہ ہمارے سلف صالحین بھی بالکل ایسے ہی کرتے. ایون کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کے اندر بہت زیادہ